अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज 5 अगस्त और अगर हम माजी में जाएं 5 अगस्त 2019 यानी आज के दिन ही नरेंद्र मोदी ने आइन के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि आइन को मुअत्तल करने के साथ साथ बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। और उसमें सबसे सरे फहरिस्त जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल के 50 साल के बाद जो इजलास हुआ, उसमें एक मरतबा फिर इस तनाज़े को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया, जबकि हिंदुस्तान उसे अपना एक डोमेस्टिक इशू करार देता रहा। और पाकिस्तान बारहा तमाम फोरम पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो, या इंसानी हुकूक काउंसिल हो, यूरोपीय यूनियन हो, या बरतानिया में जो इस वक्त फ़रीक हैं, उनके साथ बैठ कर भी इस पर बातचीत की है और मकबूजा वादी में होने वाले मज़ालिम पर भरपूर आवाज़ उठाई है। आज का दिन यौम इस्तेसाल पूरी दुनिया में और बिलखुसूस कश्मीरी आज यौम इस्तेसाल मना रहे हैं। आज के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद बतदरीज हिंदुस्तान ने वादी में मज़ालिम ढाए। न सिर्फ मज़ालिम ढाए, उससे पहले उन्होंने वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तैनाती वहाँ पे हुई और फिर उसके बाद हिंदुओं की आबादकारी और वही मॉडल जो अडॉप्ट किया गया, नाज़ीज़ का जो मॉडल अडॉप्ट किया गया और जो इज़राइल मॉडल है उसे अडॉप्ट किया गया और वहाँ पे हिंदुओं की आबादकारी हुई। और उसके बाद इसी तरीके से जैसे गज़ा की पट्टी में आपने सब कुछ देखा, हिंदुस्तान बतदरीज अपनी अदलिया के साथ, और वो 5 रुकनी जो अदलिया का फ़ैसला बाबरी मस्जिद के हवाले से आया था, इसी तरह का अभी भी बहुत सारी फाइल्स और पिटिशंस मौजूद हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वो है 5 अगस्त 2019 की वो एब्रोगेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई गई। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान जो कि पै दर पै हमले कर रहा है, न सिर्फ इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेर रहा है, न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल कर रहा है, बल्कि हमसाया ममालिक के साथ जिस तरीके से उनके इन्फ्लुएंस रखता है, चाहे उनके इलेक्टोरल प्रोसेस हो, चाहे उनकी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी हो, उस पर न सिर्फ हमले करता है बल्कि जो भी कहीं पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट नज़र आती है, कहीं पे भी नज़र आती है, उसे सपोर्ट करता है, ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। ये तमाम तर उसके अलावा हमने डोजियर्स भी दिए हैं भारत के हवाले से, ठोस शवाहिद दस्तावेज़ी शक्ल में भी दिए हैं, लेकिन अब तक दुनिया का दोहरा मयार कश्मीरियों के मज़ालिम, कश्मीरियों पे होने वाले मज़ालिम को कम ना कर सका, बल्कि उसमें शिद्दत आई है। और अब शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चों को इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको शहीद किया गया है। और बुरहान वानी जैसा नौजवान जो कि एक फेसबुक फ़ाइटर था, एक सोशल मीडिया फ़ाइटर था, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, उसे भी दहशतगर्दी के खाते में डाल के उसे शहीद कर दिया गया। और दूसरी जानिब जो इस वक्त जिद्दोजहद आज़ादी के जो सपूत हैं, जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जो एक जमहूरी और एक डेमोक्रेटिक अंदाज से फ़ाइट कर रहे हैं, उन्हें भी कैदोबंद की इस वक्त सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। ये तमाम तर मामलात पर बैनुल अक़वामी दुनिया की खामोशी और आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है पूरी दुनिया के लिए, उन ममालिक के लिए और उस फोरम के लिए जिसे लीग ऑफ नेशन के बाद बनाया गया था कि वो दुनिया में जंग की तबाहकारियों से बचाएगी, इंटेग्रिटीज़ और सॉवरेनिटीज़ जिस भी मुल्क की होंगी उसको मुकद्दम रखेगी, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज ये बात साबित हो चुकी है कि ये इदारा भी महज मगरिब के मफादात का एक ज़ेली इदारा बन चुका है। चाहे उसकी इंसानी हकूक़ कौंसिल की हालिया 4 रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो उसमें तमाम तर मज़ालिम की तफसीलात भी दर्ज हैं। खामोशी क्यों है? हमारी हिकमत अमली, हमारी डिप्लोमेसी मौसर है, नहीं है तो क्यों मौसर नहीं है? इसे मज़ीद मौसर कैसे बनाया जा सकता है? हमारा डायस्पोरा कितना फ़ाल है? बज़ाहिर ये चीज़ नज़र आती है कि हिंदुस्तान बरतानिया में बैठ के भी, यूरोपीय यूनियन में भी बैठ कर एक तरह का इन्फ्लुएंस रखता है, लॉबिंग करता है। क्या हम उस लॉबिंग को काउंटर कर सके हैं? दुनिया को भारत का मकरू चेहरा सही तरीके से दिखा सके, नहीं दिखा सके? ये तमाम तर पहलुओं को आज ज़ेर बहस लाएंगे। आज का दिन ही यौम इस्तेसाल के हवाले से, और जहाँ इस्तेसाल होता है, किसी भी सिटीज़न का इस्तेसाल होता है, तो उसके लिए जो फोरम बने हैं वो फोरम किस लिए बने हैं? वो इतने गैर मुतहर्रिक क्यों हैं? और अगर हैं तो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए वो मुतहर्रिक हैं और अपने मफादात को ही प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं, जिनके मफादात के लिए इदारे काम कर रहे हैं। तारुफ करवाते चलें। स्टूडियोज़ में आज हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है परवेज़ लोसर साहब को। आप चेयरमैन हैं यूरोपीय यूनियन पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ हर दिल अजीज़ आज भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया। और बनिए के मिजाज को, बनिए की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है उनकी कि हमें पता है चौधरी साहब की ने वक्त भी गुजारा है, समझते भी हैं। और हम कुछ आज गैर रिवायती गुफ्तगू भी करेंगे कि हालात और मुहर्रिकात के क्या मुहर्रिकात हैं, वजूहात क्या हैं, अब तक ये कंटिन्यूटी क्यों है, अभी तक इस पर कोई
رکاوٹ کیوں نہیں پیدا ہوئی, کیوں اتنے دھڑلے سے یہ سب کچھ آج بھی مودی اور بی جے پی سرکار کر رہی ہے. پرویز صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس دو ہی فورم ہیں. ایک تو ہمارے پاس فریق ہے برطانیہ, ڈیفینیٹلی اس کے پاس ہم نے ہمیشہ گئے ہیں, اس فورم پہ آواز بھی اٹھائی. یورپی یونین کے کچھ اراکین نے باقاعدہ طور پر اس پہ ڈیبیٹ بھی کی, اور 7-8 گھنٹے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. اقوام متحدہ میں ریزولوشنز موجود ہیں, انسانی حقوق کونسل کی رپورٹس بھی موجود ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مودی پہ در پہ حملے کرتا جا رہا ہے, اور اب وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. وادی میں جس طریقے سے آبادکاری ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل ماڈل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, یہ سلسلہ اگر ایسے چلتا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے خطرناک نتائج مرتب برآمد ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آج ہم 5 اگست 2019 کا جو بلکہ یوم سیاہ سے بھی یوم سیاہ ہے, اس دن دنیا کا سب سے بڑا انسانی حقوق کے اوپر جو حملہ ہوا 370 اور 35A, نریندرا مودی کو میں اکثر اوقات یورپ میں بھی یہاں بھی یہ دہشت گرد مغرب نے ڈکلیئر کیا تھا, اور یہ دہشت گرد ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ یہ کتابوں میں بات رہ گئی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کے کچھ فیکٹ ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کمزوریاں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کشمیر کے لیے ہم نے 5-6 دن رکھے ہوئے ہیں, 5 فروری, 27 اکتوبر, 26 جنوری, 15 اگست, ابھی 5 اگست بھی آ گیا. نہیں, یہ وہ والا انڈیا کا بھیانک چہرہ جو کہ کئی جگہوں پہ انٹرنیشنلی ہم دکھانے میں کامیاب رہے ہیں, لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے ہیں. ابھی یہ 365 دن والا کام ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. اگر یورپین پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے, وہاں کے ممبران جو ہیں وہ نریندرا مودی کو اور اس کی گورنمنٹ کو, اپنی ہائی ریپرزنٹیو کو, یہ تیسرے سال میں وہ ریگولر لیٹر لکھ رہے ہیں. یعنی کہ 15 MEP, 14 MEP, اس دفعہ پھر 14 MEP نے لیٹر لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین اس پہ ہل جل کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹ ہم لوگ اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہے. میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں, یہ اگر میں بڑے ایک آپ کو دل کی بات بتاؤں, اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد فوج RSS کر رہی ہے, اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا تو ہم اس کو سیاسی نہیں, ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن کراتے, اس کو آگے لے کے جاتے, اس کے اوپر ہماری تن من سے اس کے اوپر ہم اپنا زور لگا دیتے. ایون میں آپ کو بتاؤں, میں پچھلے 22 سال سے یورپین پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں. یورپین پارلیمنٹ میں ہمیشہ کشمیر پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ گمنام قبروں کی ریزولوشن ہو. بالکل بالکل. یہ میں آپ کو بتاؤں, اکثر لوگ جو ہمارے ہیں ان کو یا تو انفارمیشن نہیں ہے, بیٹھے بٹھائے کبھی ہمارے وزراء بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں, ان کو پہلے انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے. ابھی یورپین یونین نے ہی 2 سال پہلے EU ڈس انفو لیب, جو کہ انڈیا کا بھیانک چہرہ, پوری دنیا میں وہ جو فیک نیوز چلا رہے تھے, اور اس میں وہ کشمیر کے اوپر بھی کر رہے تھے, جب وہ پکڑے گئے, جب ان کے اوپر اس کے اوپر ہمیں پھر جو بھی آپ نے کہا کہ ہم نے دوسیئر دیے, میں اکثر یہ کہتا ہوں دوسیئر دے کر ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. اگر کسی افسر کے فالو اپ ضروری ہوتا ہے, فالو اپ بہت ضروری ہے, جس میں ہم ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا موفا کا, فارن افیئر کا, یا انٹیریل کا, سیاستدانوں کا, یا اوورسیز پاکستانیوں کا, اگر ہم ایک پیج پہ بیٹھ کر, ایک جگہ بیٹھ کر اس کیس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر, اپنی دکانداری نہ سمجھ کر, اپنی فرینچائز نہ سمجھ کر, پرویز صاحب ایک بات بڑی اہم ہے, ایک ملک واحد پاکستان ہی ہے ڈیفینیٹلی, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے, خدا نخواستہ پاکستان وہی رگوں میں خون دوڑتا ہے جو کشمیریوں کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. ہم اتنی ہی تڑپ رکھتے ہیں, اتنی ہی ابھی عوامی جذبات اور احساسات کا میں یہاں پہ اس لیے ذکر نہیں کروں گا, اگر عوامی جذبات اور احساسات کا ذکر کریں پھر تو وہ کہتے ہیں ایک گھنٹہ بھی ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان نے تمام فورمز پہ نہ صرف آواز اٹھائی ہے, پاکستان نے بہت خلوص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے کہیں نہ کہیں خلا چھوڑا ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے. برطانوی رکن پارلیمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر نے بھی اس پر باقاعدہ, آج سے 2 سال قبل کی بات ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اسے جوڑ دیا جائے, ہندوستان میں انسانی حقوق کو مد نظر رکھ کے. اس پر بھی سنوائی نہیں ہوئی, اس پہ بھی بات نہیں ہوئی.
پھر کچھ من پسند پارلیمنٹیرینز کو نریندر مودی سرکار لے کر گئے اور سری نگر کی وادی میں جو اجیت ڈیول ہے ان کو ددوال کہتے ہیں, انہوں نے ایک چھوٹا سا پلانٹ کیا اور ایک ویڈیو بنائی اور ان کو لے جا کے وزٹ کروا دیا کہ جی ایوری تھنگ از فائن, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تحریک نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ذاتی اور ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے, اس کو ویسے ہی پاکستان جو ہے وہ پروپیگنڈا اس پہ کر رہا ہے. تو کیا دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مخصوص لابی ہے وہ مخصوص لابی کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے؟ دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی کہ وہ یو کے پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا کہ یہ ٹریڈ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ابھی یہ اکثر اوقات میں تو یورپین پارلیمان کے ممبران سے یا جو ڈیلیگیشن یہاں سے جاتے ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے. ابھی اس کا فالو اپ کرنا, تو دیکھیں اکثر میں کہتا ہوں کہ کیس مدعی نے لڑنا ہوتا ہے. آپ کے جو ساتھ آپ کے مددگار آتے ہیں, مددگاروں کا ساتھ رہنا ضروری ہے, لیکن کیس کو آگے مدعی آپ ہیں, آپ نے آگے لے کے جانا چاہتا ہے. یہ اس میں کشمیری, پاکستان اور انڈیا, یہ تینوں کا ایک پیج پہ, ابھی انڈیا تو اپنی حد کراس کر رہا ہے. ابھی نریندر مودی نے کیا پوری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو للکار کر یہ 370 اور 35A ختم کیا. ابھی ہمیں بھی کوئی غیر آئینی, اگر ہمارے ملک میں یہ ہم اپنی عدلیہ کی بات کریں گے تو کئی باتیں, ہمارے ملک میں بھی ہمیں بھی کوئی ایسا ایکٹ کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی اثر ایسا ہو, نریندر مودی کو تکلیف ہو. کلبھوشن کو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتے ہیں پکڑ کر, وہاں پر بھی ہماری جو لابی ہے یا جو ہمارے مخالف ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. دنیا کا دہشت گرد بندہ ہم نے پکڑ کر حاضر ڈیوٹی دیا وہاں پر. لیکن ضرورت, میں جب پھر اپنی بات پہلی پہ آتا ہوں, ضرورت اس بات کی ہے یہ ایمان کے ساتھ لڑنے والی جنگ ہے, سیاسی بیان سے لڑنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے تن من دن سے ایک ہونا پڑے گا. جیسے سبز حلالی پرچم ہماری پہچان ہے, پاکستان کا مضبوط ہونا, فوج پاکستان کا مضبوط اور طاقتور ہونا, ہم بڑھیے سے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہن بھائیوں کو چھین کر لڑ کے طاقت سے لیں گے, ورنہ یہ بنیا ٹیبل پہ نہیں آنے والا. یہ آپ کی بات ہے بڑی ویسے اہم ہے, لیکن عوامی جذبات بھی ہیں, حقائق بھی ہیں اور سفارتکاری بھی ہے, سفارتی آداب بھی ہیں. عظیم چودھری صاحب, پرویز صاحب نے جو بات کی بھرپور سے انہوں نے عوامی جذبات کی نمائندگی کی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ مقبوضہ وادی کے باسیوں کی بھی. یہ بتائیے گا کہ گڈ ول جسچر کے حوالے سے ہم نے ایک ابھینندن صاحب کو واپس دے دیا, ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اشارہ انہوں نے کر دیا کہ جی اگر وہ ایبروگیٹ کر سکتا ہے آرٹیکل 370-35A کو اور ریووک کر سکتا ہے تو پھر کہنے کا مقصد ہے, میں واضح طور پر کر دوں, انہوں نے کہا جی LOC ہے, ورکنگ باؤنڈری ہے, شملہ معاہدہ اور یہ اور وہ, پھر ہم بھی کچھ اسی طرح کا کر دیں. ٹٹ فار ٹیٹ کیا بنیے کو تب سمجھ آئے گی, یا جو ہماری حکمت عملی ہے سفارتی اس پر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کو کوئی لگام یا کوئی اس کو روکا جا سکے گا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم سفارتی آداب سے باہر نہیں جا سکتے, ہم انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے باہر نہیں جا سکتے, ہم باہمی ایگریمنٹ سے بھی باہر نہیں جا سکتے. وہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں, ان پر بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو انٹرنیشنل لاز ہیں ہمیں سوٹ کرتے تھے تو ہم نے ان پہ سائن کیا تھا. جو ہمارے باہمی معاملات ہیں ان پر ہم نے اگر سائن کیا تو ہم نے سوچ سمجھ کر سائن کیا, جبراً ہم سے کسی نے کوئی دستخط نہیں کروایا. ہم اور انڈیا اس بات پر متفق ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ایک متنازع معاملہ ہے اور کشمیری اس کے فریق ہیں, اور جب تک کشمیر کے لوگوں کو, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی, اس وقت تک ہم ان کی ہر وہ مدد کریں گے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوگی اور اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لاز ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ہم ان کی اخلاقی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی سفارتی مدد کرتے ہیں, اور جس محاذ پر بھی ہم سے ممکن ہو وہ ہم کر سکتے ہیں. عملی جدوجہد وہیں ہونی ہے, یہاں سے کوئی عملی جدوجہد نہیں ہو سکتی, یہاں سے کوئی ہتھیار اٹھا کر وہاں نہیں جا سکتا, ہم سرحد پار نہیں کر سکتے, ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن کشمیر کے اندر کیا ہے؟ کشمیر کے اندر سب سے بڑا معاملہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. وہ دنیا بھر کی تنظیمیں جنہیں انسانی حقوق پہ کوئی ایک بچہ یا بچی یا کوئی شخص مل جاتا ہے, انہیں برما کے مسلمان نظر نہیں آتے, بالکل بالکل, انہیں کشمیر کے مسلمان نظر نہیں آتے, انہیں کہاں انڈونیزیا میں نظر آ جاتا ہے جا کے اور وہاں پر وہ علیحدگی کروا دیتے ہیں. انہیں صرف ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ تیمور نظر آیا بس. ایسٹ تیمور کی بات کر رہا ہوں.
وہاں جہاں سوڈان جس کو انہوں نے الگ کروا دیا، ملک کی الگ بنوا دیا، وہاں کیا ہے؟ خانہ جنگی ہے، فساد ہے اور انسان کے حقوق کی پامالی ہے وہاں پر، وہاں گینگسٹرز ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، وہ ریاستی جبر کرتے ہیں، وہ ریاستی تشدد کرتے ہیں، وہ نہتے لوگوں کو احتجاج کا حق نہیں دیتے۔ پوری دنیا انسانوں کو احتجاج کا حق دیتی ہے۔ جو لوگ آپ کے اور میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ آواز اٹھائیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر انڈیا چونکہ تجارت بہت زیادہ کرتا ہے، اس کی صنعت بہت بڑی ہے، اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چونکہ آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، قرض پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ریسورسز میں کمی ہے، ہم پر زیادہ سختی کی جاتی ہے بنسبت دوسرے ممالک کے۔ صحیح۔ جب تک ہم اپنے اندر سے خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، ہماری آواز دنیا سنے گی نہیں۔ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور معیشت تب ٹھیک ہوگی جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو جلدی پہنچیں تاکہ ہم معیشت کی بحالی کے لیے کام کر سکیں۔ جس وقت ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور ہم دنیا کی طرف ان نگاہوں سے دیکھنا بند کر دیں گے جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، تب ہم ایک نیوکلیر طاقت ہونے کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، تب ہم اپنی فوج کے حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں، تب ہم لائن آف کنٹرول پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جواب تو ہم اب بھی دیتے ہیں، لیکن اب ہم رد عمل کے طور پر جواب دیتے ہیں۔ انڈیا ہم سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں پر جو تحریک ہے اس تحریک کی آواز تو اب دلی کے اندر بھی سنی جاتی ہے، بالکل، وہ تہاڑ جیل میں اندر بھی سنی جاتی ہے۔ کہاں کشمیر کا شیر، اس کو تہاڑ جیل میں آپ نے بند کیا؟ کہاں کشمیر کے وہ نوجوان جن کو آپ تہاڑ جیل میں پھانسی دیتے ہیں اور ان کی لاش بھی وہیں دفن کر دیتے ہیں؟ آپ علی گیلانی جیسے بزرگ شخصیت کو جنازہ نہیں ہونے دیتے، آپ ان کی قبر پہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے۔ یہ آزادی کی تحریک کو روکنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آسیہ اندرابی جیسے اور کئی لوگ بھی وہاں ہیں بے شمار جو لوگ تہاڑ جیل موجود میں ہیں اس جو وقت یہ جو ہے کام کر رہے ظلم و ہیں، ستم سہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ معیشت کا معاملہ بیچ میں آڑے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا انتظار اور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک اس میں پہلو اور بھی ہے کہ بظاہر یہ چیز نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف مکالمے ہوتے ہیں، بھارت کرواتا ہے۔ امریکہ میں انہوں نے لاسٹ ابھی ریسنٹلی ایک مکالمہ کروایا، برطانیہ کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ کویسچن آپ سے بھی میرا بنے گا، اور ہندوستان کے اندر ایون کہ کشمیر پہ ابھی کوئی یونیورسٹی ڈیبیٹ نہیں کروا سکتی۔ کسی قسم کی ڈیبیٹ کے لیے آپ کو ایک NOC لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کم از کم کوئی ایک ایسا پہلو تو اس کے اندر ہے جسے ہمیں بین الاقوامی سطح پہ، اب کووڈ کی مثال لے لیں آپ کے سامنے عظیم چودھری صاحب، کووڈ کے لیے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک مکالمہ ہوا، ایک کانفرنس ہوئی صحت اور کلائمیٹ چینج پر امریکہ میں۔ کووڈ کو زبردستی پھیلایا گیا ہندوستان کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے لوگوں کو بھیجا گیا، ان کو زیادہ سے زیادہ جو کراؤڈ تھا اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی ٹریٹمنٹ تک نہیں ہونے دی، ان کو ہاسپٹلز تک نہیں آنے دیا۔ تو کم سے کم یہاں پر تو ہم جا سکتے ہیں کہ بائیڈن کو بھی کووڈ ہو گیا، 2 دفعہ کہتے ہیں انہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی ہوئی تھی، اور اسی دنوں میں کانفرنس بھی ہو رہی تھی۔ یہ مقدمہ کیا اس اینگل سے بھی تو ہم لے کے بڑھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس کو ذرا میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، اس کو یوں دیکھیں کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے پر اپنے ہی آئین سے روگردانی کی، بھارت کی پارلیمنٹ نے بھی اس جبر تسلط کو اپنے آپ کو حق بجانب قرار دیا بھارتی حکومت کے حوالے سے کہ یہ ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم نے آواز اٹھائی، لیکن ہماری آواز نحیف ہے۔ ہم نے اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فورمز پہ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اعلیٰ ترین سطح پر احتجاج کیا گیا، جو دنیا بھر میں دکھایا بھی گیا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے میرے بھائی کی کہ ہمیں اس کو تسلسل کے ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں یہ گفتگو کی تھی کہ پاکستان میں انڈیا کے حوالے سے اس طرح ریسرچ نہیں کی جاتی جس طرح انڈین یونیورسٹیز میں پاکستان کو ایز سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو ہی پتہ نہیں ہے جی، صحیح اور وہاں لوگ PhD کرتے ہیں، وہاں اردو بھی سیکھتے ہیں، پنجابی بھی سیکھتے ہیں، سندھی بھی سیکھتے ہیں، باوجود اس کے
کہ یہ تمام زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، وہاں بلوچی بھی سیکھتے ہیں تاکہ یہاں آ کر وہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ یہ پارلیمنٹ کی سطح پر اگر آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا اور اس پر گفتگو ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ نہیں ہوا، جس دن بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو یہ دن مخصوص کیا جائے کہ ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ڈیبیٹ کریں گے کریں گے اور نصاب میں بھی ڈالنے کی بات کی جائے۔ بالکل، کشمیر کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ بالکل کشمیر ہمارے چوئی صاحب، یہ جو آپ کا ہے۔ نقطہ ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ پرویز لوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی بھی خود احتسابی بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ بی جے پی کے حوالے سے ہمارا ایک موقف، نہ صرف ہمارا موقف بلکہ پوری دنیا جانتے ہیں، سفری پابندیاں مودی پہ لگی، بچر آف گجرات کو اس کو لگا 12 سال اس نے قتل و غارت کیا، مسلمانوں کو زندہ جلایا۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب ریاست کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم کانگریس پر ہمارا بڑا تکیہ ہے؟ جی ہم کہتے ہیں کانگریس میں ہی، آپ کو یاد ہوگا ان جن اجتماعی قبروں کا آپ نے کیس ٹیک اپ کرنے کی بات کی تھی، کانگریس کے دور میں ہوا تھا۔ بی جے پی کے کچھ رہنما تھے، اب اٹل بہاری واجپئی کی ہم بات نہیں کریں گے، اس کا رویہ یہ تو بہت جارحانہ اور قسم کا، یہ تو 8 سال کا بچہ تھا جب یہ آر ایس ایس کا جو اس نے ٹریننگ شروع کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا قتل و غارت اور کیا تماشا۔ ہم ویسے ہی کانگریس پہ بڑا تکیہ کرتے ہیں جی، بڑی پروگریس لبرل اور وہ جو ہے سیکولر اسٹیٹ کی بات وہ کرتی ہے۔ ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے، وہ تو پالیسی کا ایک تسلسل نظر آتا ہے، اس میں تھوڑی شدت آ گئی ہے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہندوستان میں جو بھی حکومت ہو، چاہے وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی بھی حکومت آج پاکستان کے خلاف ہے، مقبوضہ کشمیر کے خلاف ہے۔ ابھی ہمیں یہ بات سے نکلنا چاہیے، خواب خرگوش سے۔ ابھی جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کہ ہم نے یہ سائن کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، یہی سائن اور ایگریمنٹ ہندو نے بھی کیا ہے، یہی بھارت نے بھی کیا ہے، یہی ہندوستان نے بھی کیا ہے۔ اگر وہ توڑ سکتا ہے، اگر وہ جو جا کے انٹرنیشنل بین الاقوامی قانون توڑ سکتا ہے تو ہمیں بھی توڑنے کی جرت ہونی چاہیے۔ اگر ان کا سپریم کورٹ جو ہے حد کراس کر کے انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے جرت مند ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ کریں۔ جو چوئی صاحب نے ایک بات کی، اس کو میں آن کرتا ہوں، آج پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی کا سیشن ہونا چاہیے تھا مظلوموں کے لیے، پتہ ہونا چاہیے لیکن پرویز صاحب، قطع کلامی کی یہ دوہرا معیار آڑے آ جاتا ہے نا۔ این پی ٹی پہ سائن نہ کرنے والا بندہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے جا رہا ہے، نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور امریکہ اس کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور کئی یورپ کے ممالک اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ تو پاکستان تو نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو یہ پنشمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اب یہ جو آپ کے سامنے جو ہم نے پکڑا ہے کلبھوشن، کیا ہوا؟ میں اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں، یہ پاکستان دنیا کا کارنر پلاٹ ہے، اس کو ہم نے دنیا کو صرف بتانا ہے کہ ہماری اہمیت کیا ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہیں، ہماری تجزیاتی اہمیت ہے۔ بالکل آپ ٹھیک ہے۔ صرف اس میں ہماری، اللہ کرے ہمیں کوئی لیڈر ملے جو لیڈر قوم اور ملک کا سوچے اور اپنی قربانی دے کے قوم بنائے، اپنی قربانی دے کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انٹرنیشنلی جدوجہد میں فل بائی ہک اور بائی کروک چلے۔ ابھی میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں باہر کی دنیا میں یورپ میں گھومتا ہوں، ابھی جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو تو پاکستان کی فوج کو آ کے ختم کرنا پڑتا ہے، جب کلبھوشن کا معاملہ ہو تو پاکستانی فوج کو انٹرنیشنل قانون میں، انٹرنیشنل کورٹ میں وکیل کرنا پڑتا ہے، جب آپ کے ملک میں آئی ایم ایف کا معاملہ ہو تو آپ کے چیف کو آنا پڑتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں، فلڈ کا معاملہ ہو تو فوج کو آنا پڑتا ہے، زلزلہ ہو فوج کو آنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کرائسس آئیں فوج کو آنا پڑتا ہے، تو پھر یہ جو فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، میرا ان کو بھی آج یہی جواب ہے۔ دیکھیں اس میں پرویز صاحب، دیکھیں ہم 5th جنریشن کی بات کریں، ہائبرڈ وار کی بات کریں، مختلف پراکسیز کی، یہ تو سب ہندوستان پاک فوج کے خلاف کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان گیپ پیدا کیا جائے۔ اور اس ہائبرڈ وار میں تو ہم نے بے پناہ پروگرامز اور شو کیے، اور یہ جو ای یو کی جس کی آپ بات کریں، ڈس انفو کا، اس کے ساتھ ساتھ برٹش میڈیا ریگولیٹر نے ان کے ایک اینکر کو، ارناب گوسوامی کو، اس پر میں نے یہاں پہ ایک شو بھی کیا تھا بڑا، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اس نے انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس پہ 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی لگ گیا۔ ہماری فوج کے خلاف تو ایک ہندوستان عرصے دراز سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کمزور کرنے کی۔ وہ تو کر رہا ہے، جب ہم ان کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں، جب ہم ان کے ان کے بازو بنتے ہیں، ہم بھی اپنی فوج کے اوپر تنقید شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر انڈیا کا، میں یورپ میں آپ کو
वसूख से बात कहता हूं, 22 करोड़ अवाम को एक ओवरसीज परदेसी होने के नाते एक बात करता हूं। इंडिया का 1 पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान की फौज कमजोर हो। जिस दिन पाकिस्तान की फौज, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की फौज कमजोर हुई, तो उनके जो ख्वाब थे ना, हम नाश्ता जिम खाना में करेंगे, हम यहाँ क्या कहते हैं वो, मोदी का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान में मैं रात ही रात को अपनी फौज भेजकर कब्जा, अभिनंदन भेज के देख लिया, कुलभूषण भेज के देख लिया। अभी हमें इस बात पे, पाकिस्तानी कौम को इस बात पे सोचने की जरूरत है। जब 5th जनरेशन वार आपने जो कहा, 5th जनरेशन वार जो है, ये पाकिस्तान फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हमारे नौजवानों को, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान इस मुल्क में है, मुल्क पाकिस्तान में। इस नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट भी है, जब कोई तुम्हारी फौज के खिलाफ बोले, जो माँ का मुहाफ़िज़ होता है, ये फौज में कोई बंदा गलत हो सकता है, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए अदारा हमें इसको डिफेंड करना है, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत की निशानी फौज पाकिस्तान है। और अगर ये हम ताकतवर फौज जैसे है, मजीद ताकतवर एक सियासी जमात कश्मीर ले सकेंगे, मकबूजा कश्मीर ये बनिया खुद देकर भागेगा। एक क्योंकि जो वहां पर हमारी माँ बहनें हैं, जो उनके, जैसे आपने जिक्र किया शुरू में, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जब उन बच्चों को वो पाकिस्तानी फ्लैग में, कफन की बजाय पाकिस्तानी फ्लैग में जब हम मीडिया पे देखते हैं, तो हम उन माओं को सलूट पेश करते हैं, उन बहनों को सलूट पेश करते हैं। लेकिन उसी तरीके से हमें भी कोई इंटरनेशनली जो साइन किए हुए हैं, ये कातबे वही नहीं किया हुआ। अगर इंडिया तोड़ सकता है, मोदी तोड़ सकता है, उनका सुप्रीम कोर्ट तोड़ सकता है, तो हमें भी तोड़कर अपने बहन भाइयों का साथ देना है, उनको उनकी जुल्म से निजात दिलानी है। अच्छा परवेज साहब, आपने जो बात की, बिल्कुल आपकी बात जो है वो वजह है, ये एक आम आदमी की ख्वाहिश भी है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मामलात, इस पर तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे याद है यूनिवर्सिटी ग्राउंड में साबिक वज़ीर आज़म ने एक ख़िताब किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ अगर बढ़ा तो वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं होगा, उसने समझो दुश्मनी कर ली। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे 20 दिन का टाइम दे दें आप, फिर मैं आपको बताऊँगा मैं अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा हूँ। मैं आपकी बात ये कोई आगे बढ़ाता हूँ। जब सब कुछ हो गया तो फिर आकर आज फौज के खिलाफ बयानात शुरू हो गए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो मुझे आप ये बताएं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, बात मानने की भी है कि हम एकदम जाकर चढ़ाई कर लें और एकदम हम जाकर जो है खून खराबा करके उनकी जद्दोजहद आज़ादी को भी मुतासिर करें, उसे मतनाज़ा भी बनाएं, कंट्रोवर्शियल भी बनाएं, और लेकिन इसको पब्लिक में आकर इस तरीके से कह देना और पब्लिक के लिए आके कह दो क्या हम लड़ाई कर लें, क्या फिर हम जंग कर लें उनके साथ, मतलब ये जेस्चर तो फिर अवाम के जज्बात को मजरूह भी करता है और फिर डेफिनेटली कश्मीरियों के जज्बात को भी। देखिए, एक बात, दुनिया में जहाँ भी फ्रीडम फाइटर लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर दुनिया में, सिर्फ ये कश्मीर का मसला जो है दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। बाकी जहाँ पर पंगा कोई होता है, नेटो भाग कर आ जाता है, अमेरिका भाग के आ जाता है। अभी ये कश्मीर में क्या, ये 1 करोड़ 35 लाख इंसान नहीं रहते, इनका जो खून है, ये कश्मीरियों का खून मगरब के या अमेरिकन से सस्ता है। ये ज़ादी मांग रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, और ज़ादी उनका राइट है। अगर ये अपने चार्टर जो यूनाइटेड नेशन का हो, DC वाशिंगटन की, ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैंपियन समझते हैं, इनको कश्मीर नज़र नहीं आता। लेकिन इसके लिए हमें भी कोई, हम ऐसा एक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में तवज्जो दिलाने के लिए कभी ना कभी हद क्रॉस करनी पड़ती है। तवज्जो दिलाओ नोटिस, तवज्जो जो ये हम सुनते हैं कि वो क्या है आजकल वो नोटिस, ये दालतू से जो नोटिस होता है, सू मोटो, हमें भी एक सू मोटो कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर एक सू मोटो दे। मैं आपको यकीन से कहता हूं पूरी दुनिया घूम के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। म्यांमार में जो कुछ हुआ, जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने ये बात की, और हम इस पे बारहा इस पे बात भी करते रहे, म्यांमार के में जो कत्लो गारत हुआ, और एक मखसूस तबका बुद्धिस्ट, जिसको हम बुद्धा के पैरोकार कहते हैं, जिनको हम हमेशा ये बात कहते हैं वो अमन की बात करने वाले, मोहब्बत की बात करने वाले, कि इवन कि घास फूस को काटने को भी वो गलत समझा करते थे। लेकिन वहाँ पर भी एक मखसूस ग्रुप ने आके जो कत्लो गारत का बाज़ार गर्म किया, क्या किया उसके लिए इन इदारों ने? आपके सामने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे क्या कुछ इराक में होता रहा, क्या किया इन इंसानी हुकूक के चैंपियंस ने। अफगानिस्तान के अंदर नेशन बिल्डिंग के लिए वो आए नहीं थे, बाइडन कहते हैं कि जी हम तो अलकायदा के खात्मे के लिए आए थे, लाखों लोग मार के चले गए, क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, यही रोकेंगे भी यही जो आपने यही बात की, अगर वो अफगानिस्तान में
آتے ہیں کہ ہم القاعدہ یا طالبان کو ختم کرنے کے لیے آئے، تو کیا انڈیا میں RSS نہیں ہے؟ کیا انڈیا میں یہ القاعدہ کا فنانسر انڈیا ہے؟ یہ اکثر میں پروف بھی ایک انٹرنیشنل طور پہ یہ پروف، اگر یہ وہ جو افغانستان میں کر رہے ہیں، امریکہ اگر چائنا ایک درمیان میں وقت آیا تھا جب چائنی فوج نے TTP ہے، میں تھوڑا سی تصحیح کر دوں، TTP ایک وقت آیا تھا جب چائنی فوج نے انڈین فوج کو لتر چھتر اور ڈنڈے مارے تھے. ابھی وہ لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑا سا آگے چلا تو چائنی فوج جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں آ جائے گی کہ یہاں ابھی ہمیں ایسا ایکٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ افغانستان سے بڑے دہشت گرد انڈیا ہے. 15 اگست کو جو پچھلے سال افغانستان میں ہوتا ہے اس کا پوری دنیا کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سارا غلط خواب جو ہے انڈیا نے دکھایا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، پوری سپر پاوروں کو وہاں سے بگوایا تھا، ذلیل کرایا تھا، اس کا ذمہ دار انڈیا ہے. لیکن ابھی سپر پاوروں کو بھی اس پہ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ افغانستان سے ہٹ کر ان کو ذرا دلی کی طرف منہ کرنا چاہیے. ابھی دلی پہ جو ہے وہ کشمیر کا جھنڈا لہرانا چاہیے، وہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب تک آپ سو موٹو نہیں لیں گے ہم کہیں گے کہ ہم نے سائن کیا، اس سے آگے نہیں جائیں گے. نریندرا مودی وہ خبیث ہڈی ہے، وہ دہشت گرد ہے. جب تک آپ اس کے لگام نہیں دیں گے، بائی ہک اور کرک نہیں دیں گے، یہ اس وقت تک ماننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے عظیم چوہدری صاحب، میں نے اپنے انٹرو میں جو ہے وہ بنیے کے تھوڑی سی نفسیات کا بھی ذکر کیا تھا، تو تھوڑا بتا دیں بنیا کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. اور وہ جو میرا سوال تھا اس کا ایک ضمنی سوال بھی بنتے اور ایک پہلو اس کا ایک اور بھی بڑا اہم ہے کہ کیا کانگریس، BJP، عام عوامی پارٹی اور وغیرہ وغیرہ یہ سب، کیا یہ ایک ہی ڈائریکشن ان کی نہیں ہے، ایک ہی پالیسی ان کی نہیں ہے؟ مقبوضہ کشمیر پر پہلی جارحیت کانگریس کے دور میں ہوئی تھی. کانگریس کا ہی وزیر اعظم جواہر لال نہرو قرارداد لے کر اقوام متحدہ گیا تھا، اور اس قرارداد کے نتیجے میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کمٹمنٹ دی تھی انٹرنیشنل فورم پر کہ ہم حق خود ارادیت دیں گے. حق خود ارادیت کے لیے ہم آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پلبسائٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ آؤٹ آف پیپر جا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹریک 2 پر جانا پڑتا ہے. اور میں نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے سنا کہ واجپئی صاحب کے ساتھ معاملات جو تھے وہ اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتے اور معاملات سیٹل ہو جاتے. جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اندر انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بیٹیوں کی عصمت دری نہ کی جائے، بالکل، اور بچوں کا قتل عام نہ کیا جائے. وہاں پر انسانی حقوق دیے جائیں جن میں آزادی ان کا بنیادی حق ہے. یہ متنازع معاملہ، یہ متنازع علاقہ جو الٹیمیٹلی حل ہونا ہی ہے، یہ کسی جنگ سے یا کسی کے وہاں جانے سے نہیں ہوگا. یہ میز پر بیٹھ کر ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب ہم معاشی طور پر اس قابل ہوں گے کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تب ہم اپنے باقی تمام ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح امریکہ اپنے ٹولز کو استعمال کرتا ہے، جس طرح روس اپنے ٹولز کو استعمال کرتا ہے، جس طرح چین یا بھارت اپنے ٹولز کو استعمال کرتا ہے. اپنے ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ مہارت چاہیے، اور وہ مہارت صرف مستحکم پاکستان میں ہے. اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر مضبوط پاکستان ہی یہ کر سکتا ہے. جہاں تک ہندو کی ذہنیت کا تعلق ہے، وہ تو کہتا ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور وہ بظاہر پیغام دیتا ہے امن کا، لیکن اپنے دشمن، اپنے ہمسائے کے ساتھ وہ کہتا ہے اس کو کھا جاؤ. ہمسائے کے ساتھ دوستی کرو تاکہ دو طرف سے اپنے ہمسائے پر وار کیا جا سکے. یہ وار وہ کئی دفعہ ہم پر کر چکا. یہ مشرقی پاکستان میں کیا، یہ 65 میں کیا، یہ اس کے بعد کیا، پھر کیا، کلبوشن کیا. ابھی بھی ایسے عوامل موجود ہیں جو اس طرح کے کام پاکستان میں کرتے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو روک سکیں. بس اوقات نہیں بھی روکا جا سکتا، لیکن ہم ان کو روک لیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ویسا ہی کرنا شروع کریں. ہمارے خلاف ایک طویل عرصے سے یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ہم دہشت گردی کرتے ہیں، دنیا میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. پرابلم انڈیا کریٹ کرتا ہے. اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہوئی ہے.
وہ وار کرتا ہے میڈیا کے ذریعے, ہائبریڈ وہ وار ہے. انفلوئنس کرتا ہے اپنی اکنامکس کے ذریعے. ہمیں اپنے آپ کو انہی طور طریقوں کے ساتھ زندہ رہنا تو ہوگا. کاؤنٹر کرنا ہے نا عظیم چوہدری صاحب, نہیں, کیسے ہمیں کاؤنٹر counter ہی نہیں سر نہیں نہیں, ہم نے اگر ہائبریڈ کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, ہائبریڈ کو تو ہم نے ایسے ہی کاؤنٹر کرنا ہے نا کہ تھرو میڈیا کرنا ہے. ہم میڈیا پر ہی بات کر رہے ہیں نا. ہاں دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے نہیں ہاں, اور ان کو پورا نصاب میں نہیں مقدمہ ہوگا, نہیں پتہ نہیں پتا ہوگا, ہوگا, بالکل. جب تک مقدمہ کشمیر ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے, اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بتانا چاہیے, انٹرنیشنلی بھی بتانا چاہیے, لوکلی بھی بتانا اچھا عظیم چاہیے. چوہدری صاحب, یہ بار بار ہم سنتے ہیں اور عرصہ دراز سے میں اپنے شوز میں اس کا ذکر, تو سالوں سے یہ بات میں اپنے شو میں کشمیر پہ ڈیبیٹ جب بھی ہوتی ہے, آرٹیکل 370 سے لے کے جتنے مقدمات چلے, بابری مسجد کا فیصلہ, اس کا فالو اپ ہم نے کیا. سفارتی, اخلاقی اور سیاسی ہم بات کرتے ہیں. سفارتی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, جن کا ذکر, اور یہ پرویز صاحب بھی سفارتی کر رہے ہیں, اس میں وہ ان کا بھی حصہ ہے, کنٹریبیوشن ہے. اخلاقی طور پر بھی سمجھ آ جاتی ہے کچھ بات کی. سیاسی ذرا بتائیے گا سر, یہ کیسے, مطلب یہ کس طرح سے؟ ہمیں پوری قوم کو, جس طرح ہم 5 فروری پر متفق ہوئے, ہمیں اس بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ ہم ایسا لاحہ عمل اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک نقطے پر اکٹھی ہوں, ایک لاحہ عمل مرتب کیا جائے اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو کوئی ڈس اون نہ کر سکے. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت ہو, لاحہ عمل وہی چلے تا وقت ہے کہ کشمیر آزاد نہ ہو, اور وہ آزاد ہو کہ پاکستان کا حصہ بنے ٹھیک ہے, یا نہ بنے, یہ بات میں عظیم چوہدری صاحب آپ کی بات سے کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے کرنا ہے, انڈورس کرتے ہیں آپ چوہدری صاحب کی بات کو کہ پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کا ایک دن مختص ہونا چاہیے, یونینیمس اس پہ ڈیسیجن سامنے آنا چاہیے, ہماری ریزولوشن سامنے آنی چاہیے, اور نصاب میں شامل ہونا چاہیے. کیونکہ ان کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک تو ہمارے لوگوں کو پوری پکچر کلیئر نہیں ہے نا جی, کہ مسئلہ ہے کیا, یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے کیا, کشمیر کے ساتھ یہ ہمارا تنازع کس بات پہ ہے. دیکھیں ایک بات تو میں اکثر کہتا ہوں, یہ جو مسئلہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں نا, ابھی یہ ہم کہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا گئے تھے. برٹن جو یہ مسئلہ چھوڑ کے گئے تھے, ابھی ہماری پارلیمنٹ میں نے جو بات کی اچھی بات ہے, لیکن یہ جو ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں بھی قانون توڑ رہے ہیں. انڈیا والے وہاں بابری مسجد کا کیس چلتا ہے تو سپریم کورٹ ان کا ستو پی کے سویا ہوا ہے. بالکل پی 370 اور 35 اے کا آتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ فیصلہ لے لیتے ہیں. یاسین ملک کا فیصلہ آتا ہے تو ایک دم فیصلہ لے لیتے ہیں. جوڈیشری, میں اس مرد مجاہد کو آپ کے پروگرام میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, اس نے انڈین کورٹ کو کہا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے, جاؤ جو جتنی سزا دینی ہے سنا دو, کیونکہ میں حریت لیڈر ہوں, میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, فریڈم کی جنگ لڑ رہا ہوں, بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. ہمیں ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی, جیسے چوہدری صاحب نے 4 ملکوں کا نام لیا کہ جب جو ان کا مرضی ہوتی ہے, انڈیا, چائنا, رشیا, امریکہ کر لیتے ہیں. وہ یار ہمیں کون سی اتنی کمزوری ہے, ٹھیک ہے ہم معاشی طور پہ کمزور ہوں گے لیکن کسی سے مانگ کے تو نہیں کھا رہے ہیں. سر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہندوستان کے اندر آیا نا, تو ہندوستان کے اندر بھی تو ایک طاقت موجود تھی, تو اسے ختم کر دیتی نا. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں نا, ہمیں کسی جگہ پہ, ہر جگہ پہ یہ ابھی میں انٹرنیشنلی جہاں رہتا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے. جمہوریت پہ میرا یقین ہے, لیکن جمہوریت میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ لوگوں کو, ابھی میں جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جمہوریت کا حسن برقرار رکھنے کے لیے 20-22 بالکل 20-22 MEP جو ہے یہ نریندرا مودی لے گیا انڈیا. ان کی ایک جو یہ EU ڈسانفو لیب کے ساتھ ہی یہ ان کا ریلیشن بھی تھا. جب یہ وہاں گئے وہ ان کو گھما کر لا دیا, وہاں مسئلہ نہیں ہے. یورپین پارلیمنٹ کے کئی ممبران کو انڈیا نے ویزا نہیں دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں کشمیر جانا ہے, مقبوضہ کشمیر جانا ہے. وہ انہوں نے نو گو ایریا بنایا. اس پہ ہمیں ہمیشہ, جب ہم ڈیلیگیشن لے کے آ رہے ہیں ابھی اگلے ہفتے, تو سر وہ 4-5 جو ان کے من پسند پارلیمنٹیرین ہیں, تو ان کو ہم نہیں تھوڑا سا گھیر کے بتا سکتے؟ ہم نے بھی گھیرے ہوئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اویئرنیس کی کمی ہے. ابھی ہم اپنے گھر کو گندا کرنے میں, اپنی فوج کو, اپنے لوگوں کو گندا کرنے سے نکلیں سوشل میڈیا سے, تو ہمیں پتہ چلے نا کہ باہر بھی کچھ ہو رہا ہے, اچھا بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو رہا ہے. ابھی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, GSP+ آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل. ابھی 2005-6 سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. مجھے آج بھی یقین ہے انڈیا نے
धन से ये कोशिश की कि ये स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लिया खत्म जाए, कर लेकिन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बनिए की छाती पे पांव रख के हमने ये स्टेटस बरकरार रखा। अभी अगले साल आप ये याद करें, लफ्ज़ आपके प्रोग्राम में ये मैं कह रहा हूँ, अगले साल 23 एंड पे ये रिव्यू पे जा रहा है। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा 10 साल का स्टेटस फिर हमें मिलेगा। हमने ये नहीं है कि सफारती तौर पर, इंटरनेशनल तौर पे बनिया हमसे बहुत तकड़ा है, लेकिन सिर्फ ये मकबूजा कश्मीर वाले केस में वो जो लोगों को मसला ये भी है, अभी जब हम ये केस लेके जाते हैं तो उन्होंने चंद एक हायर किए हुए, जिनको मैं रा का जंट और मुद्दी के बच्चे कहता हूँ, वो जब जाते हैं कि हम भी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले हैं, हमें खतरा पाकिस्तान से है। हमें ये भी देखना है कि ऐसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को आखिर में रोकना एक बात चाहिए। मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सियासत पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन अवाम देखती है, अपने लीडर्स को देखती है, और लीडर ही दुरुस्त सिमत का तयन भी करता है हमेशा। एक लीडर अपोजिशन जो इस वक्त है, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने जुम्मे का एक दिन मुकर्रर किया, और जुम्मे के दिन उन्होंने कहा कि जी हम जुम्मे के दिन इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। फिर हम दिन गिनते रहे, और यहाँ रेड जोन में आपने देखा घड़ी सी लगी हुई है उसके ऊपर, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। लेकिन जो ही इक़्तिदार गया, उसके बाद एक रत्ती बराबर ये एक जुमला हमने नहीं सुना। तो क्या जो हुक्मरान होते हैं सिर्फ ये उन्हीं का काम होता है, या जो अपोजिशन लीडर होते हैं जैसे हिंदुस्तान के अंदर? अभी आपको थोड़ी देर मैंने पहले कहा था, ये मसला पाकिस्तान में सियासी तौर पर हैंडल किया जा रहा है। इसको एक मसला सियासी बना दिया गया है, अनफॉर्चुनेट। अगर साबका वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि जुमे के दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो अभी जब ये, मैं क्योंकि एक क्लियर बात कर दूं, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मेरा रिश्ता इस सब्ज़ हलाली परचम पे होना है, चाहिए सबका। यही मेरी आन है, यही मेरी शान है, यहीं से मेरा शुरू है, यही मेरा आखिर है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने कश्मीर को अपनी सियासी तकरीरों में, जैसे इंडिया हिंदुस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करके वोट की, इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, पाकिस्तान ने भी हमने ये रिवाज बना लिया है, अनफॉर्चुनेट, और इसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये जब इक़्तिदार में होते हैं और अपोजिशन में होते हैं तो ये कश्मीर के ऊपर ही एक दूसरे को लान तान करते हैं। इससे परहेज करना चाहिए, इसको सियासी बयानबाजी से वैसे नहीं। ये अब खत्म हो गया ये सियासी बयान। अब वैसे परवेज लोसर साहब अब ये नहीं चल सकते, अब ये पुराने हो गए हैं। अब ये हिंदुस्तान की यारी तो मोदी की यारी तो इंडिया से वफादारी, ये चीज़ें अब नहीं चल सकती। डेफिनेटली अब आवाम देखती है, आवाम समझती है, अब आवाम में वो शऊर मौजूद है कि जिद्दोजहद आज़ादी के जो सपूत हैं और जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी माँओं बहनों बच्चों की इज़्ज़त और आबरू को अपने सामने लुटते हुए देखा, उनका जज्बा हुर्रियत और जज्बा आज़ादी को कोई दूर नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए जिस तरह के मनफी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। अजीम चौधरी साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और परवेज़ लोसर साहब, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का, आप खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।